बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी। नादरीन, ताज़ा खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हूं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से KPK में 3 वज़रा को फारिग कराने की जल्दबाजी क्यों करवाई गई? वो जो वज़ीर आज़म के बहुत करीब था उसे ही फारिग कर दिया गया जिसे वो वज़ीर आला बनाना चाह रहे थे। आखिर इमरान खान एक नेक नीयत और ईमानदार होने के बावजूद कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा? दूसरी स्टोरी में बात करेंगे उनका दौरा लाहौर, पंजाब में फैलने वाला इंतशार, बैड गवर्नर और PTI का गिरते हुए ग्राफ की बाद वजीर आजम इमरान खान ने क्या हिकमत अमली बनाई। इन दोनों स्टोरियों पे आपको तफसीलन आगाह करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर को अपोजिशन नहीं गिरा सकी, उनके कौन से लोग उनके खिलाफ बैरूनी ताकतें या उनके मुखालफिन का आलाकार बने हुए हैं। तफसीली गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी आम शहरी का चैनल अगर आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हो सके तो इसे शेयर कीजिएगा। नाज़रीन, चंद दिन पहले से KPK में, जिसमें पिछले 5 साल भी PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही, उनके वजीर आला KPK महमूद खान और आसिफ में आपस में आतिफ में इख्तलाफात सख्त चल रहे थे वज़रा में। उन वज़रा का कहना था कि वजीर आला KPK के भाई इंटरफेरेंस कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ की साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तहरीक इंसाफ जिस वादे के साथ आई थी वो पूरे नहीं कर पा रहे, जिस पर 3 वज़रा ने नाराज अरकान की एक इजलास बुलाया और जिसमें हलफ लिया कि हम एक दूसरे का साथ देंगे और तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर फैसला करेंगे। क्या अचानक हुआ कि वजीर आजम पाकिस्तान, जहां इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर की आवाज बुलंद करने में कामयाब हो रहे हैं, वहां वैसे ही अपोजिशन और खुद उनकी जमात से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। नादरीन, वजीर आजम जब पिछले 5 साल रहे तो उसके बाद 2018 के इलेक्शन के बाद परवेज खट्टक को वजीर आला KPK नहीं बनाना चाह रहे थे। उनकी जगह आतिफ को, जो उनके मिनिस्टर हैं, जिनकी वो अक्सर तारीफ करते हैं कि वो मेहनती हैं, ऑनेस्ट हैं और काम करते हैं, उन्हें वज़ीर आला बनाना चाहते थे। जब उन्होंने ये फैसला किया कि परवेज खट्टक को डिफेंस मिनिस्टर बनाएंगे और सूबे में आतिफ खान को वज़ीर आला KPK की जिम्मेदारी देंगे ताकि लोगों के लिए बेहतरी हो सके, इस पर परवेज खट्टक ने वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खां के साथ मिलकर साजबाज करके इतलात के मुताबिक इन्होंने दोनों ने मिलकर इमरान खान को डराया कि अगर आपने आतिफ खान को वज़ीर आला KPK बनाया तो परवेज खट्टक और उनके खानदान के 15 से 20 अरकान असम्बली जो भी हैं वो छोड़ जाएंगे। ये धमकी उन्होंने, परवेज खट्टक साहब ने इमरान खान को उनके इतलात के मुताबिक जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है आजम खां उनके जरिए भिजवाई, जिस पर वजीर आजम ने पार्टी में जहांगीर तरीन की जिम्मेदारी लगाई कि इन तमाम लोगों को बैठाकर एमिकेबली फैसला करवाया जाए कि मैं समझता हूं मुझे परवेज खट्टक की वफाक में ज़रूरत है और सूबे में आतिफ खान बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। जब वजीर आजम को पता चला कि परवेज खट्टक आतिफ खान को वज़ीर आज़म बनाने की सूरत में पार्टी छोड़ सकते हैं या किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो उन्होंने परवेज खट्टक ने उनसे मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने उनको कायल करने की कोशिश की कि आप फिलहाल वफाक में आ जाएं और मुझे उन्हें बनाने दें। उन्होंने कहा अगर आपने मुझे, परवेज खट्टक ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि हमारे KPK का एक अलग सियासी कल्चर है, अगर आप मुझे वहाँ वज़ीर आला नहीं बनाना चाहते तो ना बनाएं, लेकिन आतिफ खान को ना बनाएं। महमूद खान, जिसका इतना तज़किरा नहीं था, कोई स्ट्रीम लाइन में नहीं था, मेन स्ट्रीम में नहीं था, उनको लोग KPK का CM नहीं देख रहे थे। परवेज खट्टक की जिद और KPK में 2/3 मेजोरिटी होने के बावजूद वफाक में हुकूमत बनाने के लिए इमरान खान को यह कंप्रोमाइज करना पड़ा और उन्होंने परवेज खट्टक के दबाव में आकर महमूद खान को वजीर आला बना दिया। उसमें जो 5 साल KPK की माजी में 13 से 18 में हुकूमत रही, उसके हालात अबतर होते गए।
لوگ مشکلات کا شکار ہوتے رہے، ترقیاتی کام بھی نہیں ہوئے، گروپ بازی بہت زیادہ ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ کے پی محمود خان کے مطابق کہ وہ مجھے فیل کرنے کے لیے آتم خان نے ایک گروپ بنا لیا ہے، کہ آتم خان کا مطابق تھا کہ وہ مجھے کام نہیں کرنے دے رہے، میرے منسٹروں کو کام نہیں کرنے دے رہے۔ اس انتشار میں سفر کرتی رہی وہاں کی عوام۔ چند روز قبل جب ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں وزیر اعلیٰ کے پی کے اور آتم خان میں سخت جملوں کا تبادلہ ہوا تو انہوں نے اپنے ناراض اراکین کا ایک بیٹھک کی، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ وہ مزید اس طرح نہیں چل سکتے۔ وزیر اعظم کو یہ جب اطلاع دی گئی تو ون سائیڈڈ اطلاع دی گئی۔ عمران خان صاحب اصل حقائق سے آشنا نہ تھے، ان کے قریبی لوگ جو چند ان کی کچن کیبنٹ کے ہیں وہ ان کی حکومت کی پرفارمنس سے انہیں حقائق سے آگاہ نہیں کر رہے، اور وزیر اعظم کو گمراہ کیا گیا کہ وہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے آتم خان یہ چال چل رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کوشش تو پہلے کی، لیکن بالآخر انہوں نے 3 منسٹروں کو آج فوری طور پر انہیں نکال دیا اور نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اس کے بعد ہماری 2 ناراض اراکین سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا اس طرح اب نہیں چلے گا، ہم پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا احترام کرتے ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ رہیں گے، لیکن پرویز خٹک اور محمود خان جس طرح صوبہ چلا رہا ہے اس طرح نہیں ہوں گے۔ اس سے جو واحد حکومت جو اس میں میجورٹی تھی کے پی کے میں پی ٹی آئی کی، ان کے لیے ایک نیا انتشار پھیل گیا، اور یہ انتشار کہاں تک جاتا ہے وزیر اعظم اس کو حکمت عملی سے اپنا لیتے ہیں یا نادان دوستوں کی باتوں میں آ کے مشکلات کرتے ہیں، یہ آنے والے دنوں میں بتائے گا۔ تاہم فوری طور پر کے پی میں ان کی حکومت کو خطرہ نہیں، ان کی میجورٹی ہونے کی وجہ سے۔ ناظرین، پنجاب میں بھی عرصہ دراز سے جب سے عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا گیا ہے، اور یہ ایک ون مین فیصلہ تھا عمران خان صاحب کا، جب فیصلہ کیا گیا تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ وزیر اعلیٰ انہیں نہ بنائیں، ان کے اختیار میں نہیں صوبے کو چلانا۔ صوبہ پنجاب کا صوبہ 2/3 ہے، اس کی پاپولیشن تقریباً 55 سے 60% ہے، لیکن عمران خان صاحب نے کہا نہیں، میں نے انہیں ہی بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ انہیں 12 موقع دیے گئے، بیڈ گورننس ہوئے، اس میں 3 یا 4 چیف سیکرٹری تبدیل کیے گئے، 4 آئی جی تبدیل کیے گئے، لیکن عوام کی شکایات میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ ترقیاتی کام کہیں بھی نہیں ہو سکے، بیڈ گورننس کی مثالیں رہی۔ صبح ایک افسر ایک سیٹ پہ ہوتا تھا اور شام کو کسی اور پہ۔ ایون کہ انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کا ایک ڈپٹی سیکرٹری میرے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ یار میری 1 ماہ میں 6 ٹرانسفریں ہو چکی ہیں، مجھے کسی ایسی جگہ لگا دیں، بالکل سائڈ پوسٹنگ دے دیں، لیکن مجھے آرام سے کام کرنے دیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتی، ایک کوئی جاتا ہے، ایک ایم پی اے وزیر جاتا ہے تبادلہ کرا لیتا ہے میری جگہ کوئی دوسرا۔ مطلب یہ ہر ادارے کا حال تھا، ہیلتھ میں بھی یہی تھا، پولیس میں بھی کسی کو پتہ نہیں تھا آج ہے کل نہیں۔ وزیر اعظم کے پاس شکایات کے انبار لگتے رہے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے خلاف۔ اہم اداروں نے بھی انہیں رپورٹیں دی کہ اگر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو آپ جاری رکھتے ہیں تو جو نون لیگ کا ووٹ بینک ہے وہ مضبوط ہو جائے گا، اور آپ کے لیے آئندہ الیکشن لڑنا بہتر نہ ہوگا، نقصان دہ ہوگا، آپ کا ووٹ بینک کم ہو رہا ہے ناقص کارکردگی کی وجہ سے وزیر اعلیٰ۔ لیکن وزیر اعلیٰ نہ جانے کس مجبوری یا اپنی خواہش یا ان کے کیا مقاصد تھے، وہ اس کو چینج نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ اس میں پہلے 3-4 بنائے گئے، علیم خان صاحب وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ بنے تو انہیں گرفتار کر لیا گیا نیب نے۔ سبطین خان جو اچھی شہرت کے حامل تھے، ان کا نام وزیر اعلیٰ کے لیے ڈسکشن ہوا تو نیب نے ان کو بھی گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد گرفتاریوں کے بعد پی ٹی آئی میں ایک خوف کی لہر دوڑ گئی کہ وزیر اعلیٰ کے بارے میں جو فیکٹس بیان کرتا ہے اس کے خلاف کارروائی ہو جاتی ہے۔ اس طرح بے شمار لوگ پی ٹی آئی کے جنہوں نے پی ٹی آئی بنائی تھی، جو عمران خان کے لور تھے، عمران خان کے ویژن سے پیار کرتے تھے، عمران خان کی عزت کرتے تھے، اس کو حکومت لانے میں جن کا اصل کردار تھا، وہ بھی ناراض ہوتے گئے۔ لیکن بدقسمتی سے ان تمام صورتحال کی سے وزیر اعظم کو آگاہ نہیں کیا گیا اور عمران خان کو ون سائیڈڈ پکچر دکھائی گئی۔ اب جیسے ہی وہ پاکستان آئے تو انہیں پتا چلا 18 سے 20 ناراض گروپ خود عثمان بزدار نے بنوا دیا بلیک میل کرنے کے لیے، کیونکہ چیف سیکرٹری اور آئی جی کو ناکام کریں۔ ان دونوں افسروں کو تعینات، ایک اچھی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود کہا، اور انہوں نے کہا میں نے ریٹائرڈ افسر اور مختلف جہاں سے انفارمیشن لے کے ان کو تعینات کیا ہے،
لیکن ان تعیناتی کے بعد کچھ سیاستدانوں کی دکانیں بند ہو گئی۔ اس دوران پرویز لائی بھی سخت ناراض ہو گئے۔ مونس لائی کی بھی ملاقات ہوئی تو وہ مونس لائی کو بھی مطمئن نہ کر سکے۔ ان کے اپنے اتحادی سخت ناراض ہیں، ہر جماعت ناراض ہے، ان کا کہنا ہے جو ایگریمنٹ کیا ہے۔ لیکن عمران خان جب آئے آج انہوں نے کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک گورنر سے بھی ملاقات نہیں کی۔ جہانگیر ترین نے جانے سے پہلے کل عثمان بزدار سے ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ جو پریشر گروپ بنایا ہے یہ بہتر نہیں ہے، عمران خان صاحب ایسی چیزیں پسند نہیں کرتے، آپ کو اپنی گورننس بہتر کرنی ہوگی، ترقیاتی کام میں کو اسکیموں کو تیز کرنا ہوگا، لوگوں کو مراد دینا ہوگا۔ کہا جاتا ہے جس پہ پنجابی میں کہتے ہیں نا ترلا منت، عثمان بزدار صاحب نے کہا مجھے کسی طریقے سے بچائے، اگر میں چلے گیا تو پی ٹی آئی کو بڑا نقصان ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہ انداز پی ٹی آئی کے سینئر رہنما جنہوں نے ہر کرائسس سے طریقہ انصاف کو نکالنے کی کوشش کی اور عمران خان نے ذمہ دیتی ہے جہانگیر ترین کو، یہ بات ناگوار گزری اور انہوں نے کہا آپ اپنے رویے پہ نظر ثانی کریں۔ آپ کے ساتھ کوئی ایم پی اے بھی نہیں تھا، پارٹی میں آپ کی بیک ہسٹری بھی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود پارٹی نے آپ کو چانس دیا، بجائے کہ آپ بہتر کام کرتے، پی ٹی آئی کے ساتھیوں کو ساتھ لے کے چلتے، ٹکٹ ہولڈروں کو جو ہارے ہیں یا جیتے ہیں انہیں فنڈ دیتے، لوگوں کے کام کرتے، آپ اس رویے کو ترک کریں۔ وہ جاتے ہوئے کل بیرون ملک جہانگیر ترین عمران خان کو کہا جاتا ہے کہ عمران خان نے قریبی مشاورت میں کہا تھا عمران خان موجودہ عثمان بزدار گورنرز نہیں دے پا رہا، میرے لیے مشکلات کا دے بے ڈے اضافہ کرتا جا رہا ہے، لیکن ان حالات میں میرا اس کو تبدیل کرنے سے پارٹی مزید انتشار کا شکار ہو جائے گی، گروپ بندیاں پہلے ہی بہت زیادہ ہے، جبکہ اپوزیشن پیپلز پارٹی اور نون لیگ میرے لیے مشکلات پیسوں کے ذریعے کھڑا کر رہی ہے۔ انہوں نے اس موقع پر میڈیا سے بھی ناراضگی کا اظہار کیا۔ آج وزیر اعظم نے آ کے وزیر اعلیٰ پنجاب سے پہلی دفعہ کہا جا رہا ہے کہ ملاقات میں کہا کہ میں نے آپ کو بہت چانسز دے دیے ہیں، اگر اب آپ نے بہتری نہ کی اور یہ گروپ بندیاں بلا کے بلیک میل کرنے کی کوشش کی تو میں کوئی بڑا سٹیپ لے سکتا ہوں، میں اقتدار میں لوگوں کی خدمت کرنے آیا ہوں، اب گروپ بندیوں کو بند ختم کرنے نہیں آیا۔ آپ ہر تیسرے دن دوسروں سے ناراض ہو جاتے ہیں، آپ کو کوئی افسر پسند نہیں آتا، آپ کو کوئی وزیر پسند نہیں آتا، آپ کو عوام کے مسائل کا حق نہیں ہے۔ وزیر اعظم کی یہ حکمت عملی ہے جو آج انہوں نے عثمان بزدار کو وارننگ دی ہے، اگر کام کر گئی تو پھر شاید پی ٹی آئی بہتری کی طرف چل پڑے، ورنہ پی ٹی آئی اگر پنجاب میں کمزور ہوتی ہے یا دوسرے کسی تیسری جماعت کو رول ملتا ہے تو وفاق میں عمران خان کا حکومت بچانا مشکل ہوگا۔ ناظرین، عارف حمید بھٹی عام شہری کی اگر یہ یوٹیوب چینل آپ کو پسند آئے اسے سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں، اسے شیئر کریں۔ ناظرین، اپنے اہل خانہ سب کا خیال رکھیں۔ اوورسیز پاکستانی بہت زیادہ اس وقت پاکستان کی صورتحال پر فکر مند ہیں اور روزانہ درجوں نو فون آتے ہیں کہ عوام کے لیے حالات کب بہتری ہوگی، کیونکہ عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنانے میں اوورسیز پاکستانی کا بہت زیادہ حق ہے۔ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا، اپنے دوستوں کا، ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔